आज हम सबक डॉक्टर रूथ फाओ की पढ़ाई करेंगे। तो सबक की पढ़ाई से पहले आप मुझे बताइए कि किसी को मुश्किल में देखकर आप क्या करेंगे? किसी को मुश्किल या किसी परेशानी में देखकर। चलें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। यानी मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसकी उस परेशानी या उस मुश्किल को दूर करने की कोशिश करूँगी। और ऐसा ही करना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। तो चलें, अब हम अपने सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। 9 सितंबर 1929 ईस्वी को जर्मनी, एक मुल्क का नाम है, के शहर लाइप्जिग में पैदा होने वाली खूबसूरत यानी कि देखने में बहुत ही अच्छी, नर्म दिल यानी जिनका दिल बहुत ही नर्म था, यानी नर्म दिल हम उस इंसान को कहते हैं कि जो दूसरे की तकलीफ को देखकर उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करे, दूसरे के दुख को दर्द को अपना समझे, उसे हम नर्म दिल कहते हैं। लड़की रूथ फाओ ने इंसानियत यानी इंसानों की जो खिदमत करना यानी दूसरे के काम करना, दूसरे की मदद करना, उसकी बहुत कम मिसालें हैं, यानी ऐसा होता नहीं है, बहुत बहुत कम ऐसा देखने में आया है। एक मिसाल मदर टेरेसा हैं, जिन्होंने भारत, एक मुल्क का नाम है, में गरीबों और नादार भी गरीब ही को कहते हैं और मजबूर को भी कहते हैं, ऐसा शख्स जो अपनी मदद खुद ना कर सकता हो, मरीजों यानी बीमारों बहुत काम किया। रूथ फाओ ने पाकिस्तान में जुज़ाम एक बीमारी, एक मर्ज का नाम है, के मरीजों के लिए जो काम किए, उनकी वजह से वो पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहलाई। रूथ फाओ डॉक्टर थी। फलाही काम हम उन कामों को कहते हैं कि जिससे दूसरों की मदद हो सके, दूसरों के साथ अच्छाई और भलाई हो सके। करने वाली एक तंजीम कहते हैं जब बहुत से लोग मिलकर गिरोह यानी ग्रुप की शक्ल में कोई एक काम करते हैं, उस काम को संभालते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं तंजीम। ने उन्हें भारत भेजा। रास्ते में वो कराची रुकी। कराची एक शहर का नाम है। इत्तेफाकन यानी अचानक से, एकदम, यानी उनका इरादा तो नहीं था ऐसा मगर हो गया, तब हम कहते हैं इत्तेफाकन। कराची के सिटी रेलवे स्टेशन जिस तरह से हम कहते हैं बस अड्डा, उसी तरह से रेलवे स्टेशन जहाँ पर हम रेल के सफ़र के लिए जाते हैं, के पास वाक़े यानी मौजूद, जुज़ाम यानी कोढ़। जुज़ाम जो हमने अभी यहाँ पर मर्ज़ का नाम पढ़ा, उसका एक और नाम भी हमें पता चला और वो क्या है, कोढ़। के मरीज़ों की बस्ती जहाँ बहुत से लोग मिलकर रहते हों को कहते हैं। मैं उनका जाना हुआ। वो कहती थी वहाँ के मनाजिर मंजर की जमा है, और मंजर हम हर उस चीज़ को कहते हैं कि जो हम देख रहे हों, ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने कराची में रहकर उन मरीज़ों के इलाज और देखभाल करने का फ़ैसला किया। देखभाल करना यानी किसी का ख्याल रखना, उसको संभालना, और फ़ैसला करना यानी ये तय कर लिया, इस बात का पक्का इरादा कर लिया। आगे पढ़ते हैं। हज़ारों साल से यानी बहुत पहले से दुनिया में जुज़ाम यानी कोढ़ की बीमारी पाई जाती है, यानी मौजूद है। इस बीमारी में मरीजों की हालत बहुत बुरी हो जाती थी और लोग उन्हें शहर में या शहर से बाहर बनाई गई बस्तियों में छोड़ आते थे, जहां जानवरों से बदतर यानी जानवरों से भी बहुत बुरी जिंदगियां गुजार कर उनका इंतकाल हो जाता था। देखें, ये जो मर्ज का हमने यहाँ पर नाम पढ़ा है, जुज़ाम या कोढ़, ये मैं आपको तस्वीर के ज़रिए समझाती हूँ। ये देखें, आपके सामने एक तस्वीर है, इस हाथ पर आप देखें, ये सफ़ेद सफ़ेद से निशान है। जब कोई इस बीमारी में मुब्तला होता है, यानी जब किसी को ये बीमारी हो जाती है, तो इस तरह उसके जिस्म पर इस तरह के निशान
پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسم ان کا سوج بھی جاتا ہے، اور سوج کر جسم کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ جسم کے کچھ حصے گرنے لگتے ہیں، خود بخود جسم سے الگ ہونے لگتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہت جلدی لگ جاتی ہے، فوراً سے لگ جاتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو. تبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس بیماری والے مریضوں کو جو ہے اور لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، اور ان کو دور شہر سے چھوڑ دیا جاتا تھا. اور پھر کیونکہ اس بیماری کا علاج نہیں تھا، تو اس لیے وہ لوگ اسی طرح اسی حالت میں انتقال ہو جاتا تھا، یعنی فوت ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے. کراچی کی بستی میں ایک جھونپڑی چھوٹے سے گھر کو کہتے ہیں کہ جو دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے جھونپڑی، جو گھر سے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس طرح لکڑیوں اور اس طرح سے گھاس وغیرہ سے بنائی جاتی ہے. کے اندر انہوں نے اپنا کلینک قائم کیا. کلینک کہتے ہیں اس چھوٹی سی جگہ کو کہ جہاں پر لوگوں کا جو ہے وہ علاج کیا جائے. قائم کیا یعنی بنایا. مریضوں کی مرہم پٹی یعنی کہ ان کے زخموں کو جو ہے صاف کر کر اس پہ پٹی باندھنے کو ہم مرہم پٹی کہتے ہیں. علاج اور دیکھ بھال شروع کی. دیکھ بھال کا ہم نے مطلب پڑھا ہے کہ ان کا خیال رکھنا. آہستہ آہستہ ان کی مدد کے لیے اور لوگ آتے گئے، جن میں ڈاکٹر آئی کے گل بھی شامل تھے. انہوں نے ڈاکٹر روت فاؤ کے کام میں ہاتھ بٹانا یعنی ان کی مدد کرنا شروع کر دیا. کلینک کے لیے جگہ خریدی گئی. میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر نام رکھا گیا. یہاں نہ صرف پورے پاکستان بلکہ افغانستان بھی ایک ملک کا نام ہے، سے بھی لوگ علاج کے لیے آنا شروع ہو گئے. انہوں نے پاکستان کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں 157 جزام کلینکس کھولے. اس کے لیے انہوں نے پاکستان میں تو وہ یہاں آئی ہوئی تھیں، اور جرمنی اس ملک کا نام ہے جہاں کی وہ اصل میں رہنے والی تھیں، جہاں کی ان کی پیدائش تھی، سے عطیہ کی جمع ہے. اور عطیہ کہتے ہیں ویسے تو کہ جب ہم کسی کو کوئی تحفہ یا انعام دیتے ہیں، لیکن یہاں پر عطیات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کام کرنا ہو، کوئی بڑا کام کرنا ہو، اور ہمیں اس کے لیے پیسوں کی یا اور چیزوں کی ضرورت ہو، اور اس کے لیے ہم دوسروں سے مدد مانگیں، تو جو مدد ہمیں ملے، چاہے وہ پیسے ہوں یا کوئی اور مدد کی چیزیں ہوں، تو اسے بھی ہم عطیات کہتے ہیں. عطیات بھی جمع کیے. ان کلینکس میں تقریباً 60,000 مریضوں کا علاج ہو چکا ہے. آگے پڑھتے ہیں. 1988 میں گراں قدر خدمات. گراں قدر ہم کہیں گے کہ جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قدر کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو، اور گراں قدر جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو. خدمت کی جمع ہے، اور خدمت کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدد کرنا، دوسرے کے کام آنا. کے صلے میں یعنی کہ بدلے میں کی وجہ سے میں روت فاؤ کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی. یعنی کہ انہیں پاکستان ہی کا رہنے والا جو ہے وہ مان لیا گیا. جیسا کہ ان کا اپنا ملک تو نہیں تھا نا پاکستان، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا زیادہ کام کیا کہ انہیں یہاں کی شہریت یعنی یہیں کے شہری ہونے کا جو ہے وہ بول دیا گیا یا دے دیا گیا. ان کی مسلسل محنت اور کوشش کی وجہ سے 1996 میں عالمی ادارہ صحت دیکھیے، عالمی کا لفظ عالم سے ہے، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا، اور ادارہ صحت یعنی وہ ادارہ جو صحت کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کی صحت یعنی کہ ہیلتھ کے لیے، ان کے ٹھیک رہنے کے لیے کام کرتا ہے. لیکن اب یہ کون سا ادارہ ہے کہ جو عالمی سطح پر کام کرتا ہے، یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان سب کے لیے مل کر کام کرتا ہے، تو اسے ہم عالمی ادارہ صحت کہتے ہیں. کسی ایک ملک کا نہیں ہے، یا صرف کسی ایک ملک کے لیے کام نہیں کرتا. نے پاکستان کو ایشیا ایک جگہ کا نام ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک وہ بہت بڑی سی جگہ کہ جہاں پر بہت سے ملک ہیں. جس جگہ پر تو ان ملکوں میں سے ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا یعنی کہا جہاں جذام کی بیماری پر قابو پایا گیا یعنی اس کا علاج کیا گیا اور اس کو روکا گیا.
اور ہزاروں مریضوں کے بجائے چند مریض رہ گئے، چند یعنی کچھ، جن کا علاج جاری ہے۔ جذام پر قابو پانے کے بعد اب کلینکس میں ٹی بی بھی ایک بیماری کا نام ہے، اور نابینا پن ہم کہتے ہیں کہ جنہیں نظر نہ آتا ہو، جن کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، وہ دیکھ نہ سکتے ہوں، کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں، یعنی اپنی ذمہ داری میں، یعنی خود میں، لوگوں کے علاج معالجے کے لیے لوگوں کو تربیت دینا یعنی سکھانا کا کام بھی کیا۔ جذام کے مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کے علاوہ انہوں نے 2005 کے زلزلہ دیکھیے ایک قدرتی آفت یا مصیبت کا نام ہے، اور قدرتی آفت یا مصیبت ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کچھ نہ کر سکتا ہو اور ایسی کوئی مصیبت آ جائے تو اسے ہم قدرتی آفت کہتے ہیں، جس کو انسان نہ روک سکتا ہو اور نہ اس کو لانے میں زیادہ تر انسان کا ہاتھ شامل ہو۔ تو ان میں سے ایک آفت یا ایک مصیبت کا نام زلزلہ ہے، جس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، گھر وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہیں نقصان ہوتا ہے۔ تو 2005 میں پاکستان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، جس میں پورے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اور 2010 کے سیلاب بھی ایک قدرتی آفت کا نام ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی اپنی جگہ سے نکل کر آبادی والی جگہوں پر، یعنی جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں گھر وغیرہ ہیں، وہاں آ جاتا ہے، اور اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ میں بھی لوگوں کی بہت مدد کی، یعنی یہ جو دو بڑے واقعے ہوئے 2010 اور 2005 میں، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی مدد کی۔ اپنے ایک انٹرویو کہتے ہیں جب کسی کو خاص بلا کر اور اس سے کچھ سوالوں کے بارے میں جو ہے کچھ سوال پوچھے جائیں معلومات حاصل کرنے کے لیے، میں مسکراتے ہوئے اردو میں بتایا کہ میں سر پر چادر اوڑھے پاکستان کے دور دراز یعنی دور دراز علاقوں یعنی جگہوں میں جاتی ہوں تو لوگ مجھے پٹھان یا افغانی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگ رہتے ہیں، جیسا کہ پٹھان، سندھی، پنجابی وغیرہ، تو ہر ایک کا جو ہے وہ رنگ اور چہرے کے نقش وغیرہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے تھیں ڈاکٹر روت فاؤ، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر لوگ انہیں ان کے نقش اور ان کے رنگت وغیرہ کی وجہ سے پٹھان یا افغانی سمجھتے تھے، اور کہتے جاتے ہیں، اماں کو نہ روکو، یوں مجھے ہر جگہ جانے کی آزادی مل جاتی ہے۔ سب جانتے ہیں میرا مقصد صرف اور صرف مریضوں کا علاج اور دیکھ بھال ہے۔ آزادی مل جاتی ہے یعنی میں اپنی مرضی سے پھر جا سکتی ہوں۔ تو آج ہم نے سبق ڈاکٹر روت فاؤ کی پڑھائی کی۔